चलिए हम अपना रिविजन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो डिफरेंट मज़ाहिब अरब में आ गए थे डिफरेंट जगहों से। ठीक है, तो इसमें चार जो मेन नाम लिए जाते हैं वो है यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत और साबियत। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये हुआ था कि कुछ यहूदी हिजरत करके अपना तर्क वतन करके फिर यहाँ पर आ गए थे अरब में। वहां पे कुछ ऐसी हुकूमत आ गई थी कि इनकी बस्तियां वीरान हो गई थी और इनके टेम्पल्स बर्बाद कर दिए गए थे। तो इसलिए फिर इनको यहाँ पर आना पड़ गया था। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है फैलता गया यहूदी मजहब अरब में। मतलब इतना तो फैल गया था कि बाकायदा इसको काबिल जिक्र हैसियत हासिल हो गई थी वहां पे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर यमन में भी फरोग मिला यहूदियत को काफी। एक शख्स था जिसका मुझे सरनेम अब याद आ रहा है, जू नवास। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अब यहूदियत को उसको मजीद वहां पे फैलाना था। तो उसने फिर ईसाइयों को जबरदस्ती कहा कि भाई आप यहूदियत कबूल करें। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, तो फिर वहां पे वो नहीं मान रहे थे। तो उसने एक गड़ा खुदवाया जिसमें उसने तकरीबन कोई 20 से 40 हजार लोगों को, जिसमें मर्द औरत बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, उसमें उसने जो है उनको जिंदा आग में जला दिया। फिर ये हुआ कि अब्रहा ने यमन में काबा तामीर किया अपने तौर पे और चाहा कि लोग जो असली में खाने काबा है वहां का बैतुल्ला सॉरी वहां का हज और तवाफ छोड़कर इस नए तामीर किए हुए काबा पर आ जाए। और वो चाहता था कि जो ओरिजिनल जो रियल काबा है उसको ढा दे, नाउजुबिल्लाह। और जाहिर है उसको फिर इसकी सजा मिली अल्लाह ताला की तरफ से। फिर उसके बाद जो है मजूसी मजहब और साबी मजहब ये जो थे ये भी वहां पे अपना मतलब इनकी भी एंट्री होने लगी अरब में। लेकिन असल बात ये थी कि लोग इतना दीनदार नहीं हो रहे थे, मतलब एक्चुअल जो टीचिंग्स थी दीन की उनसे मतलब उनसे कतरा रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी अपना दुनियावी तर्ज अमल अख्तियार कर लिया था। सारे उनके दुनियावी मकासद होते थे कि भाई मालो रियासत हासिल करें, बेशक जो उनके दीनी टीचिंग्स थी उनकी धज्जियां उड़ जाए, लेकिन उनको था कि बस हमारी ये जो दुनियावी मकासद हैं ये पूरे हो जाए। तो एक्चुअल में वो उतने रिलीजियस नहीं थे। अगर इस चीज को हम अपने आज की करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी यही जो दुनियावी मकासद, जिसमें सबसे बड़ा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस उम्मत का फितना माल होगा, तो वो चीज कितनी ज्यादा दिख रही है। हर किसी को माल की हवस है, बस माल जिसको जरा सा फ्री टाइम मिलता है। इवन हम खवातीन में भी एक बड़ा तबका है कि जहाँ थोड़ा सा फरागत मिली बच्चों की तरफ से, बच्चे थोड़ा बड़े होने शुरू हुए तो बस फौरन जॉब करनी है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, बेशक सेविंग्स में लगे, बड़ी गाड़ी ले, बड़ा घर ले, जो भी ले, बस हर किसी का फोकस ऐसा देख रहा होता है कि पैसा ही कमाना है। तो यह दुनियावी और डिफरेंट मकासद ना, तो इनका भी यही था कि बस इन्होंने अपनी दीनी टीचिंग्स को उतना खातिर में नहीं लाते थे और दुनियावी मकासद की तरफ भागते रहते थे। अच्छा, कल जो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, एक साबी मजहब का था, कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई ये लोग क्या करते थे, इनके क्या अकायद थे। तो किसी को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? अच्छा, इसमें मैंने जो फाइंड आउट किया था तो मुझे कुछ चीजें बस ये मिली कि या तो इस सितारों की पूजा कर रहे होते थे या फिर ये बिल्कुल सिरे से किसी खुदा को ही नहीं मान रहे होते थे। तो इस तरह की कुछ और भी डिफरेंट बातें लिखी हुई आ रही थी, तो उतना मेरे ख्याल से क्लियर है नहीं। इसके अलावा एक और सवाल उठा था कि ये जो कैलेंडर है, जो हमारा जनवरी फरवरी ये वाला जो कैलेंडर होता है शम्सी एतबार से जो चल रहा होता है, तो इसका ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है तो वो शेयर कर सकते हैं आप। ये वो जूलियस सीजर ने किया था ना। अच्छा, थोड़ा सा और बताइएगा अगर आप जानती हैं तो क्लियर हो जाए। ये जूलियन सीजर जो था ना उसने ये महीनों के नाम रखे थे। जैसे जुलाई जो है ये रोमन तो था मेरे ख्याल से, रोमन था ये। रोमन था। तो अच्छा सही। रोमन था, हाँ। तो जुलाई तो उसके अपने नाम के उस पे है, जूलियन से जुलाई। और जो अच्छा अगस्त है ये भी एक सीजर ही था बादशाह, उसके नाम से अगस्त है। और बाकी कोई इसके इनके गॉड और गॉडेस के नाम है ज्यादा जो है ना ये इनके। हम्म। इसी अच्छा तरह वो अच्छा जो इस जोडिक हम्म, साइंसेस थे वो तो हैं भी सारे इनके खुदा के गॉड्स के नाम है जो अच्छा इसी अच्छा तरह अच्छा ही अच्छा, नाम बनते हैं। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर।
جی سب لوگ درود شریف لیجیے پلیز. جی جی کوئی ریڈ کر لے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں. پیج 68 سے اسٹارٹ کرنا ہے نا؟ میں کروں؟ جی جی کریے. تھوڑا سا مائک کو بس قریب کر لیجیے گا. صحیح صحیح آ رہی ہے آواز؟ بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں. جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کی اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. اقتصادی کسے اجتماعی کہتے ہیں؟ اکنامیکل اچھا اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور مائک قریب کر لیے گا. تھوڑی آواز دب رہی ہے. السلام علیکم. اکنامیکل تو میرے خیال معاشی ہو جائے گا نا. اچھا اچھا اقتصادی اور رہن سہن کا طریقہ. اچھا اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ. جی مریم کنٹینیو کریے گا. اجتماعی حالات. عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے. چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا. عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خون ریزیاں ہو جاتی تھی. آدمی جب اپنے کرم اور شجاعت پر، جس سے عرب میں بڑا مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا. بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بڑھا دیتی. لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی. اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا. عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے. ایک طرف طبقہ اشراف کا اچھا یہ تھوڑا حال سا تھی. سمرائز، تھوڑا سا سمری کر دیے گا اس کی تاکہ وہ کلیئر ہو جائے سب کو کہ عورتوں کا مطلب بتا رہے کافی انفلوئنس تھا. اس طرح نہیں تھا کہ عورتوں کو پیچھے پیچھے رکھا جاتا تھا. بالکل اس کو بھی آج کے اس سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں لیکن بڑھ چڑھ اپر کر کلاس، اپر کلاس میں وہ جس کو اپر کلاس. طبقہ، ہاں اچھا اچھا وہاں پہ اچھا. عورت ہو. وہ مطلب باقاعدہ خاندانوں میں پھڈا وغیرہ بھی کروا دیتی تھی اور لڑائیاں ان کے بیچ میں ہے نا. اتنا مطلب اس کا انفلوئنس تھا عورت کا اس وقت میں. لیکن پھر بھی جو فائنل ڈیسیجن ہوتا تھا وہ مرد کا ہی ہوتا تھا ان سب کے باوجود. اور آپس میں یہ لوگ جو ہے مطلب نکاح ان کے درمیان ہوتا تھا، پھر اس طرح زندگی سٹارٹ کرتے تھے. صحیح. جی آگے ایک بڑھیں. ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا کہ دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اخلاق کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور فحش کاری اور زنا کاری کے سوا کوئی، یہ کیا لکھا ہے، کوئی اور کوئی نام اور نہیں نام نہیں دیا، دیا جاتا. اچھا اچھا کوئی اچھا. اور نام نہیں دیا جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جہالت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کو اس کی زیر ولالت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا. دوسری صورت یہ تھی کہ ایک عورت منٹ. زیر ولایت یعنی ولی جو سرپرست ہوتا ہے نا اس کے انڈر. اچھا. اور دوسرا ہے مہر، مہر حق مہر. جی جی مہر دے کر اسے نکاح کر لیتا. ٹھیک ہے. پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا. دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ. اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس قریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے.
جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبداع کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کا آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کو جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ کافی زیادہ جہالت پھیلی ہوئی تھی، یعنی کوئی نکاح کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا تھا، ہے نا؟ اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ رسومات گھڑ لی تھی، اس حساب سے یہ لوگ کرواتے تھے، عورتوں کو یوز کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، مطلب کھلم کھلا زنا۔ صحیح۔ اچھا، کوئی اور ریڈنگ سٹارٹ کر لے یہاں سے، چوتھا نکاح سے؟ جی میں کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ چاروں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں نا یہ سارا کہ کیسے حالات تھے۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پہ جنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دڑک جا سکے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور کیفا شناس کو بلاتے۔ کیفا شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا اور اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں، یعنی ان کے ملاپ کی، جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر، یعنی کسی عہد و پیمان کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات ہونے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زنا کے لیے پتھر ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ کیا ہے؟ عبد بن زمع کے درمیان زمع کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمع کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا وہ بھی معلوم و معروف ہے۔ اچھا، مطلب کہ بالکل نکاح کو مذاق ہی بنایا ہوا تھا، بیسیکلی زناکاری ہی عام تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قصہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ
اب یعنی کہ اب اس عورت کا جو میاں ہے بس یہ انہی کی اولاد ہے نا؟ زمانے جاہلیت کی بات کو پھر انہوں نے کہا کہ بس وہ یا چلی لونڈی، گئی اب. بیوی یا اچھا، لونڈی ہو تو، بیوی یا یعنی کہ لونڈی. لونڈی سے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اس مرد کا ہی ہوگا، لیکن زنا جو کرے گا تو اس کے لیے پھر رجم کی سزا ہے، یہ پتھر ہے یعنی. ٹھیک ہے، صحیح. جی کوئی اور ریڈ کرے گا؟ اچھا میم آپ کنٹینیو کر لیجیے. جی، جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا. کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار دیتے تھے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر آئی تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ سارے یعنی وہ سارے معاشرے کی نہیں تھی، بلکہ کچھ کی تھی، یعنی اولاد کو زندہ دفن کر دینا یہ بیٹیوں کو. جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلق. ایک قبیلے کے اندر تھا، یہ حربوں کے قبیلے کے اندر تھا بچوں کو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، مارنا. اچھا جی کون سے جی قبیلے کہہ رہی صحیح ہے. ہیں؟ وہ نہیں کوئی قبیلہ اس وقت میرے نکل گیا لیکن ایک قبیلہ تھا یعنی میں نے پڑھا تھا تو میں ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا تھا نا کہ سارے ہی ایسے کرتے تھے، سارے نہیں نہیں. صرف ایک قبیلہ تھا جہاں یہ صحیح ہوتا تھا. جیسے بھی صحیح. بتا رہے ہیں نا کہ اپر کلاس فیملیز جو تھی وہ تو عورتوں کو بہت زیادہ ہی مطلب آگے آگے رکھتی تھی، تو ان کی ہاں میرے خیال سے اس لیول کی جاہلیت نہیں ہوگی، ہے نا؟ پھر میرے خیال سے صحیح. بالکل. ٹھیک ہاں ہے، جی جی آگے پڑھیے. صحیح ہے. جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے. قبیلے کے اندر باہمی قبائلی تعاون عصبیت اور کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیے گا. قبائلی یعنی اپنے عصبیت. قبیلے کی طرفداری اس کی، یعنی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جیسے بھی ہے اس کو ان آگے کی آگے سائڈ رکھنا. لینا. ہاں جی، اس کی سائڈ لینا، اس کی حمایت کرنا، یہ عصبیت کہلاتا ہے. صحیح. قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آشتہ رکھتا تھا، یعنی اس کو اور بڑھا دیتا تھا. در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا. صحیح ہے، یہ چیز کافی اہم ہے کہ اپنی قوم کی محبت اور رشتہ داری، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، انہوں نے ان کے نظام کو مضبوط کیا ہوا تھا. اجتماعی نظام کی بنیاد تھا یہ، اس کی بنیاد تھا. وہ لوگ ہے تو غلط، یہ قومی عصبیت تو غلط چیز ہے، لیکن پھر بھی یہ تھا اس کی بنیاد کہ یہ جڑ مضبوط کے تھا رہے آپس تھے. میں، مضبوطی سے رہتے تھے کیونکہ مل کے رہتے تھے، ہے نا؟ تو ان کے لیے تو فائدہ مند ہی تھا، لیکن وہی بات ہے جی. غلط کو غلط کہنا اور یہ سب چیزیں نہیں کہ بس ہمارا قبیلہ بس فرنٹ پہ رہے. صحیح. ہوں وہ لوگ اس مثال پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے، یعنی یہ مثال ہے آگے. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم، یہ تھا یعنی لوگوں یا جو بھی ہے کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. اس مثال کے معنی میں ابھی وہ اصطلاح نہیں شامل ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی. وہ اصلاح. ہاں جی، وہ اصلاح ٹھیک ہے. ہاں جی، کریکشن. یعنی اسلام نے اس میں کیا اصلاح کی کہ یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو دوسرے جو غلط طریقہ تھا اس کے مطابق لے کے چل رہے تھے. اسلام نے اس کی کریکشن کر دی تھی. اسلام نے تو البتہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر گواہی رشتہ داروں کے اگینسٹ دینی ہے تو آپ نے تب بھی دینی بالکل ہی ہے، جو حق بات ہے وہ بالکل کہنی ہے. کتنا کلیئر یہ فرما دیا. جی بالکل. یعنی ظلم کی یہ مدد اس طرح ہے، ظالم کی مدد اس طرح کہ اس کو ظلم سے باز رکھنا ہے ہر حال. لیکن یہ تو اس کی حمایت کرتے تھے نا، چاہے یعنی غلط ہیں لیکن ہمارے قبیلے سے تو ہم نے انہی کی سائڈ دینی ہے. البتہ شرف اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا. جیسا ان کو کہ بھی یعنی اوس اور وہی چاہیے، بس لیڈرشپ چاہیے، حکومت چاہیے، بس کہ ہم اس پہ رہے، مل جائے، جیسے کوئی آج کل چل رہا ہوتا.
صحیح. جیسا کہ اوس اور خزرج، ابس اور زبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جاتا ہے. اس کا نہیں سمجھ آئی، سمینہ بتا دیں گی مجھے ہمیں. ان کی آپس کی لڑائیاں نا، یہ آپس میں جو ان کی لڑائیاں تھی اوس اور خزرج کی، انہوں نے جو اتنے سالوں لڑتے تھے، تو یہی وجہ تھی نا کہ آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں. صحیح. ویسے مجھے ڈیٹیل میں نہیں پتا، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لڑتے جی رہتے تھے. وہی. ہاں جی یہ ہاں جی واقعات میں ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھوں کیا کوئی اور پڑھے گا؟ چل میں پڑھ دیتی ہوں. جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست و ریختہ تھے. اچھا، ایک دوسرے سے ان کے قبائل یعنی کہ تعلقات اچھے نہیں تھے قبیلوں کے، ہے نا، ہاں یہی جی، بتا رہے ہیں نا. ٹوٹے پھوٹے تھے. جی. قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی. البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی جدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی. حدت، اچھا، کس وجہ سے کمی بتا رہے ہیں؟ جنگ کی حدت اور شدت میں کمی آ جاتی ہے. ریزن کیا بتا رہے یہ ہیں اس کا کہ دین اور خرافات کے امیزے سے، جو رسومات اور رواج تھے نا ان کی وجہ سے. اچھا وہ انہوں نے جو نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھی تو اس سے آپس میں تھوڑا ان لوگ کا مطلب ایک ہی پیج پر آ جاتے ہوں گے نا، یہ کہ بھائی چلو یہ نئی نئی چیزیں ہم ہوں ایجاد کرتے ہیں، ہوں اس لیے تھوڑا سا شدت میں کمی آ جاتی ہوگی جنگیں وغیرہ سے. اور بعض حالات میں موالات، حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے. علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے. ٹھیک ہے. حرام مہینے میں مطلب کہ جو چیزیں منع کی جاتی تھی مطلب اس کو پھر یہ لوگوں کر کے ان کے لیے سراپا رحمت ہو جاتے تھے. 4 مہینے جو ہے نا جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے جی وہ حرام مہینے کہلاتے ہیں، جن میں جنگ اور لڑائی نہیں ہو سکتی. اچھا، یعنی اس وجہ سے حرمت والے حرمت مہینے. والے. ٹھیک ہے صحیح. حرمت اس کا احترام کرتے تھے ان 4 مہینوں کا، ہاں ان میں تو جنگ اس اور میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تھے. جی. اس لیے تھوڑا امن کی صورتحال رہتی ہوگی. یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ مجھے اجتماعی حالت. جی اگر کچھ مکہ کہیں. میں بھی کوئی جاتا تھا نا دشمن، تو وہ ہوں یعنی دشمن اگر مکہ میں ان کو مل جاتا تھا تو وہ اس کو وہاں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اجازت نہیں تھی اس جنگ کرنے کی اس میں اچھا ان مہینوں میں. صحیح. اگلا خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف اور بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی. جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دورہ تھا. لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے. عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا. قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یا حکومت جو رعایا کو ہے مس یوز کر رہی ہوتی تھی کہ بس جو ہے ان سے کسی طرح سے فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور جو مخالفین ہیں ان کے خلاف اتنا شدید رد عمل تھا کہ بس فوج ہر وقت تیار رہتی تھی کہ کہاں کب جنگ کی جائے، اور اس طرح کے بہت ہی برے حالات تھے. صحیح. اقتصادی حالت. جی یہ میں کہنے لگی تھی کہ وہ عرب میں تو یہ قبائلی نظام تھا نا، یہ حکومتیں ہیں تو 2 بڑی حکومتیں تھیں، وہ تو الگ چیزیں تھیں، یہ روم کی اور اس طرف ایران کی یعنی فارس کی، یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں سپر پاورز. باقی اچھا جگہ یہاں تو پہ لکھا ہے ٹیچر نا، سمینا آپ بتا دیں گی کہ باقی جگہ تو شاید قبائلی نظام تھا نا، اپنی اپنی ہر ایک کا اپنا اپنا. لاسٹ لائن جو لکھی ہے نا، حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایت سے خزانے، تو وہ میں نے یہ کہا کہاں کی حکومتیں تھیں؟ ایسا ہی تھا. جی مجھے بھی ایسے ہی لگ جی رہا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی تھا. حکومتیں تو ان کے پاس تھیں، ان کے جی پاس قبائلی سسٹم تھا. جی. تو قبائلی سسٹم مطلب کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس ایریا میں پھر حکومت کس کی ہوگی؟ قبائل تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، ایک ایریا میں کئی قبائل بھی ہوتے ہوں گے، تو اس کو جو کوئی ایک ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہوگا نا. ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے بھی تھے. جیسے یہ ہاشم کا قبیلہ تھا اور ساتھ اس کا جو ابو جہل کا تھا وہ کون سا تھا سائمہ، وہ کہتے تھے نا کہ مقابلے میں ہم ایک دوسرے کی اگر یہ نیکیاں کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی پلاتے ہیں، یہ حسد کا خیرات کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. اب یہ کیسے مان لیں کہ ان کے پاس نبی ہے؟
تو وہ مقابلے بازیاں کرتے تھے. تو اپنے 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 ایریا میں ان کی حکومت تھی. ویسے وہ نہیں تھا جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ویسا سسٹم نہیں تھا آئی تھنک. اچھا صحیح, سینٹرل کچھ ہاں نہیں تھا, بس ان کی اپنی اپنی پارٹیاں اس طرح بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے صحیح. اقتصادی حالت. اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی. اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی کہ جس طرح سے بھی ان لوگوں نے اپنے رولز بنائے ہوئے تھے بس اس کو فالو کر رہی ہوتی تھی, کوئی ان کے اپنے سیٹ ہوئے ہوئے رولز یا لاز اس طرح کے نہیں تھے کہ جو سب پہ لاگو ہوتے ہوں. اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی, اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں. اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ, ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے. اچھا, یعنی بازار بھی حرمت والے مہینوں کے علاوہ نہیں لگتے تھے. اتنا زیادہ برے حالات تھے, جنگ کا اور اس طرح کا ماحول رہتا تھا کہ یہ لوگ, امن تھی ہی نہیں سرے سے میرے خیال سے جو باقی کے 8 مہینے بچے ان میں, تو اتنا زیادہ سیویئر حالات تھے بھائی توبہ. جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے. صنعتوں یعنی فیکٹریز اور جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس میں کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن, ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں. ظاہر ہے یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب اتنے زیادہ برے حالات تھے یہاں کے. البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی. غلہ بانی کیا ہوتا ہے؟ مویشی پالنا. اچھا, کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا. اچھا, بس ان 2 چیزوں میں تھوڑا ان کا تھا. ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں, لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا. فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے. صحیح. اخلاق. یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس و ذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں, لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششد رہ جاتا ہے. مثلاً کرم و سخاوت ششتر. نمبر 1. ششتہ. ہاں جی, رہ یہ جاتا ہے. ششتر بھی, اور اوپر وہ رذیل عادتیں یعنی بری عادتیں. اچھا ٹھیک ہے صحیح. یعنی کہ بہت زیادہ بری عادتیں سب تھی لیکن کچھ اچھی عادتیں بھی ان میں تھیں, تو ان کا جی بھی بیان ہو رہا ہے کہ نمبر 1 کرم و سخاوت. یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے ہیں. اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی. حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا. ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خونریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے. یعنی کہ یہ بہت زیادہ بڑی ایک اچھی کوالٹی تھی ان میں کہ بے شک وہ باقی لحاظ سے کافی جہالت کے اندھیروں میں تھے لیکن کرم و سخاوت, مطلب کہ ایک اونٹنی بھی ہوتی تھی گھر پہ اور مہمان آ جاتا تھا تو اب اس کی کیسے خاطر مدار کریں, وہ اس اونٹنی کو قربان کر دیتے تھے کہ چلو بھائی مہمان زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو کافی زیادہ مطلب ایک پازیٹیو بات تھی جس کا ڈیفینیٹلی پھر آگے اسلام کو بھی فائدہ ہوا نا, کہ یہ ان کے اندر ایک خاصیت تھی عربوں کے اندر. ہاں جی, اسلام کو نہیں فائدہ ہوا, یعنی کہ اسلام یہ یہاں پر نبی اس لیے بھیجے, یہ ان کی یہ چند صفات تھی نا جس کی وجہ سے ان کو کیونکہ یہ انہی میں والی سے لوگ نعمت ہوتے ہیں نا ملی. جو ان ہاں کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کے ساتھ پھر ملے اور پھر یعنی کہ یہ کوالٹی ان کے اندر تھی تو جی پھر اس طرح سے جی, آگے فائدہ ہوا. جی جن کے باعث ان کو چنا گیا شاید اس طرح کہہ سکتے ہیں نا.
اچھا یہ جن کی یہاں پہ ہاں یہ ان کو چننا صحیح ہاں صحیح جی جی اس کی نہیں سمجھ آئی، بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے نہیں سائمہ، یہ جی معاشرے کی نا بدترین قوم تھی. آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو زندہ دفن کرنا، لیکن ہر انسان کے اندر برائی کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی، یہودیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جس کے اندر جو اچھائی ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے. جو اسلام سے پہلے اچھی چیزیں تھیں وہ پھر اور نکھر کے سامنے آئیں، اور ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوئیں کہ جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا پہلے. وہ خوبیاں بھی ان میں پیدا ہوئیں، لیکن اس پہلے دیکھ سکتی ہیں آپ کے پہلے ان کی حالت کیسی تھی. جی ہوں، جی السلام اور علیکم. یہ ہمیں بتا عرب دیں. وعلیکم السلام. عرب کے وعلیکم حوالے سے السلام. یہ تھا کہ ان کی فطرت جو تھی نا وہ ٹھیک تھی، لیکن کچھ چیزیں جو تھی انہوں میں غلط آ گئی تھی. لیکن کیونکہ فطرت جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی، باقی جو عادات ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو فطرتاً مطلب غیرت مند بھی تھے، فطرتاً اس طرح کی مطلب ان میں تھی. تو وہ چیز اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کہ یہ کسی چیز کے اوپر اسٹک ہو جاتے ہیں یا ڈٹرمنٹ رہتے ہیں، اور مطلب غیرت مند بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ فطرتاً جو چیزیں تھیں نا اس وجہ سے بھی ان کو چنا گیا تھا. صحیح جیسے بالکل ان کی صحیح. یہودیوں کی تو فطرت ہی مسخ ہو چکی ہوئی تھی نا کہ صحیح دوغلا صحیح. پن نہیں تھا ان میں، جو بھی کرتے تھے مطلب سب کے سامنے کرتے تھے. تو وہ جو ایک دوغلا پن ہوتا ہے نا وہ بہت لو لیول کی ایک نیچر ہوتی ہے، تو وہ ان میں نہیں ہاں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ نے صحیح ان بات. چیزوں کی وجہ سے ان کو چنا. مطلب جو بات سمجھ میں آ گئی تو بس وہ ان کو سمجھانا بس ایک تھا. میرے خیال سے کوئی ایسا لیڈر ان کو نہیں مل پا رہا تھا کہ جو ان کو رائٹ ٹریک پہ لاتا، کہ کچھ اچھی صفات تھی بھی تو وہ یوز کہاں کریں، پھر وہی سب جہالت کی اس میں جاری ہوتی تھی، ضائع ہو رہی ہوتی تھی. صحیح صحیح. چلے پھر انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دعا کرا سکتے ہیں چھوٹی سی اس وقت ہمارے ساتھ؟ سمینہ کروا دیجیے. جی 3-4 منٹ رہ گئے تو آپ اس حساب سے تھوڑا کر لیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا بولنا سننا قبول فرمائے. کچھ لفظ غلط نکل گیا، کوئی بات سمجھنے میں غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور صحیح بات اور صحیح حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. اس سیرت کی اس گفتگو سے، اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ قریب کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی آواز آپ کی پڑ رہی ہے. جی دعا ختم ہو گئی سلمان ہے. سے آواز کر رہی ہے. جی میں نے کہا دعا ختم ہوگی، ٹائم ختم ہونے والا. آواز بھی کٹ رہی ہے نا.